अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज के इस हिस्से में हम ग़ज़वे खैबर पे बात करेंगे। तो खैबर का नाम इसको किसी आदमी की वजह से पड़ा है जो किताबों में आया है। अच्छा, खैबर में यहूदी रह रहे थे तो उनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दुश्मनी मतलब ऐसी नहीं थी जिस तरह बाकी जो मदीना के यहूदी या मक्का के लोग कर रहे थे। लेकिन जब बनु नज़ीर के लोग वहाँ पे हुया इब्ने अख्तब, फिर सल्लाम इब्ने हुकाइक और इसी तरह से बाकी लोग जब वहाँ पे गए तो फिर उन्होंने खैबर के लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ भड़काया। तो इस वजह से वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो गए। तो फिर जो इससे पहले हमने ग़ज़वे खंदक पे बात की कि किस तरह से वो खैबर में एक बड़ा प्लान बना और एक बड़ी अलायंस मक्का के लोगों के साथ और एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ और बड़ी जंग हुई। तो अब इसमें क्या हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला इब्ने अतीक को जो सल्लाम इब्ने हुकाइक थे इसको मतलब एक बड़ा इसमें जो लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जंग के लिए बुला रहा था, आमादा कर रहा था, तो इसको आपने भेजा और उन्होंने इसको मार दिया हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अतीक ने। इसी तरह से इनका एक और लीडर जो बनु कुरैज़ा में मारा गया था जिस पे हमने बात की कि हुया इब्ने ये जो अख्तब थे। अच्छा, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मक्का वालों के साथ हुदैबिया में जब वो एक जो ट्रीटी हुई तो उसके बाद आपने इस पे मतलब अपने सहाबा को बुलाया और इसमें मतलब जो इब्ने इसहाक ने 7 हिजरी मुहर्रम में, इसी तरह से वाक़िदी ने मतलब ये लिखा है कि 7 हिजरी में तो फिर इब्ने साद ने उन्होंने भी 7 हिजरी में, लेकिन इसमें ज़ुहरी और इमाम मालिक ने 6 हिजरी में ये लिखा है। तो इस पे हम बात कर चुके हैं कि ये इख्तिलाफ क्यों होता था इन मतलब ये जो ये डेट्स इसको देने में। तो अब इसके लिए क्या हुआ कि जब वहाँ पे एक बड़ा एक मतलब एक सेंटर बन रहा था मुसलमानों की जो रियासत है उस पे हमला करने के लिए या उसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ अलायंस बनाने के लिए, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तैयारी की कि ग़ज़वा के लिए यहाँ जाए। तो अब रिवायात में आया है कि किसी में मतलब 1600 असहाब और फिर उनमें 200 जो ये घोड़े मतलब जिनके पास घोड़े थे घुड़सवार। लेकिन ज़्यादातर ये कि जो हुदैबिया में जो असहाबे शजरा यानी जिन्होंने बैत रिदवान की थी वही आपके साथ इस ग़ज़वा में गए। तो उस लिहाज से 1400 जो एक कौल आया है वही मतलब ज़्यादा हमें ये मतलब लगता है कि सही है और जिसमें 200 घुड़सवार थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ मतलब आपने पहले तो उबादा इब्ने बशर को भेजा कि आप देखिए रास्ते में, इसी तरह से आपने मतलब जो माहिर थे इस रास्ते के, क्योंककि ये बड़ा दूर था करीबन जिस रास्ते से गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस पर जब ये मतलब मेजरमेंट की गई तकरीबन 165 किलोमीटर वो मदीना से दूर है ये जिस रास्ते से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। अच्छा, ये बड़ा मतलब अहमियत इस वजह से थी कि ये ज़रख़ेज़ ज़मीन यहाँ पे थी, खजूर के दरख्त थे यहाँ पे, इसी तरह चश्मे वहाँ पे बहुत, यहाँ की ज़मीन अपनी ज़रख़ेज़ी की वजह से बड़ी मशहूर है। तो मतलब इस पीरियड में भी दुनिया में जो बड़े जो रेशम पैदा करने वाले इलाके हैं इसी में ये आज का इसका एक इलाका है, यानी रेशम पैदा करने में बड़ा इसका नाम रहा है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ पहुँचे तो अब गतफ़ान इनके हलीफ थे, गतफ़ान पे हम बात कर चुके हैं। तो आप किस रास्ते पे बैठे, यानी मुसलमानों ने कैंप अर्रजी के मकाम पे लगाया जो गतफ़ान और खैबर इसके दरमियान जो रास्ता था, ताकि जो गतफ़ान वाले वो इनकी मदद करने के लिए आए उनको रोका जाए। अच्छा, अब ये हमें पता चलता है कि इनको पहले से इल्म था कि मतलब मुसलमान हम पे हमला करने वाले थे, इसलिए बड़े डिबेट्स वहाँ पे हो गए थे इस पे कि मतलब ये जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ क्या हमें करना है। तो ज़्यादातर इसमें ये दिफाई यानी डिफेंसिव वार पे वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ था। तो अब ये सुबह जब निकले तो इनको अचानक से एक मतलब वो एक सरप्राइज़ जैसा इनको मिला कि मुसलमान, तो इन्होंने कहा ये समझा कि हम हलाक हो गए हैं। तो अब ये वापस अपने किलों में, क्योंकि ये 2 जगहों में ज़्यादातर इसके 2 बड़े इलाके थे, तो एक शहर जैसा था, तो इसमें वो किले थे, फोर्ट्स,
جن کو حسون یا حسن جس کے لیے لفظ آیا ہے، تو یہ اس میں مطلب 2 جگہوں پہ تھے یہ، تو یہ انہیں میں چلے گئے تھے. لیکن پھر ہمیں جب اس پہ ہم بات کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہیں بڑی پلاننگ پہلے سے ہی کر رکھی تھی. تو اب جب یہ مطلب سیج ان کی جو محاصرہ کیا گیا وہ جب نطات کے علاقے میں پہلے کیا گیا، تو یہ مطلب ایک طرح سے جس طرح وہ مطلب جنگ کے لیے ان کا ایک بڑا مضبوط اس پہ ایک گڑھ تھا ان کا. آپ کی ایک وار مشینری وہاں پہ بہت زیادہ تھی. تو اس میں وہ جو حصن نائم، تو پھر اسی طرح حصن صعب بن معاذ اور حصن قلعت الزبیر، یہ بڑے اس کے 3 قلعے تھے. تو اس میں سب سے زیادہ جو لڑائی ہوئی وہ پہلے اس کو فتح کیا گیا نائم کو. تو 10 دن اس میں لگے. اس میں حضرت محمود ابن مسلمہ وہ شہید ہو گئے. پھر حضرت ابوبکر اس میں جھنڈا لے کے گئے تھے. اچھا، پھر حضرت علی المرتضیٰ کو اس میں جھنڈا دیا گیا. تو اس میں جو ان کا وہ بڑا مشہور وہ واقعہ ہے، ان کا جو مرحب جو پہلوان تھا بڑا، جس طرح حضرت علی نے اس کو قتل کیا تھا. تو پھر ان کا حارث تھا، یاسر تھا، اسیر تھا، عامر تھا، یہ بڑے بڑے ان کے مطلب اس ٹائم ان کے وار فائٹرز وہاں پہ تھے. تو یہ مارے گئے یہاں پہ. تو قریباً 10 دن میں یہ فتح ہو گیا یہ قلعہ ان کا. اب وہ انہوں نے جب وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ جا رہا، تو انہوں نے اپنے مطلب وہ عورتیں بچے یا باقی نکل گئے. تو وہ یہ جو حصن صعب اس قلعے میں وہ گئے، یعنی انہوں نے ایک وہ مطلب ایک لائن اس کے بعد دوسری لائن اس طرح سے انہوں نے بنائی تھی. تو یہاں پہ حضرت حباب ابن منذر کو اس کا علم دیا گیا. تو 3 دن تک مطلب 3 دن تک یہاں لڑائی ہوتی رہی. اچھا، اس میں نائم میں مسلمانوں جو پہلی دن بہت زیادہ لڑائی ہو گئی، تو اس میں کوئی 50 کے قریب مسلمان زخمی ہو گئے تھے. تو پھر وہ کیمپ وہ چینج کرنا پڑا. تو صاحب میں اس میں 3 دن لگ گئے. تو یہاں مسلمانوں کے ہاتھ حدیث یہ جو آیا ہے مطلب حدیث اور سیرت کی کتابوں کی، ان دنوں بہت زیادہ گرمی تھی اور مسلمانوں کے پاس کھانے کے لیے کوئی بہت زیادہ نہیں تھا. تو یہاں وہ کھانے کی مطلب اشیاء وہ یہاں پہ ملی تھی مسلمانوں کو. اور اس کے بعد وہ اس قلعے سے نکل گئے اور انہوں نے یہ جو قلعت زبیر اس میں پروٹیکشن لی، اور 3 دن کے بعد یہ فتح ہو گیا. تو اس طرح سے یہ جو سب سے بڑا مطلب جو جنگ کے لحاظ سے اہمیت رکھتا تھا نطات، یہ علاقہ مسلمانوں کے ہاتھ فتح ہو گیا. اب ان کا ایک اور علاقہ تھا جس میں وہ چلے گئے. جب وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ مسلمانوں کے ہاتھ چلا گیا، تو اشک یہاں پہ حصن ابی اور اسی طرح سے حصن نزار، یہ 2 مطلب قلعے تھے جو مسلمانوں نے فتح کیے. پھر ان کا ایک اور علاقہ تھا جو آخری تھا، وہاں پہ ان کا قتیبہ. تو یہاں پہ 14 دن لگ گئے مسلمانوں کو مطلب اس کو فتح کرنے میں. اچھا، اب یہ دیکھ رہے تھے مطلب یہ جو جنہوں نے پہلے شک اور نطات میں کیا ہوا، تو یہ اس علاقے میں ان کا وہ جو قموس ان کا بڑا مشہور قلعہ تھا. اسی طرح سے وتی اور پھر حصن السلالم، یہ بڑے ان کے قلعے تھے. لیکن یہ جو قموس وہاں پہ تھوڑی بہت مطلب یہ فائٹنگ ہو گئی تھی، لیکن انہوں نے دیکھا تھا کہ پہلے باقیوں کے ساتھ کیا ہوا. تو انہوں نے پہلے مطلب مسلمانوں کے ساتھ صلح کی، لیکن ان کو ایک شرط پہ مطلب صلح کی، آپ کوئی چیز چھپاؤ گے نہیں. لیکن انہوں نے ہویا ابن اخطب کا وہ سونے کا خزانہ چھپایا. تو اس وجہ سے ان پہ مطلب پھر وہ کنٹرول کیا گیا. لیکن یہ آیا کہ وتی اور سلالم انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پرپوز کیا کہ ہم آپ کے ساتھ صلح کے لیے تیار ہیں، ہم سرنڈر کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیں جلا وطن نہ کیجیے، یعنی ایکسپل نہ کیجیے. اس طرح سے جو خیبر کے نطات، شک اور قتیبہ تینوں علاقے فتح ہو گئے. اچھا، اس میں کیا ہوا کہ جو کتابوں میں آیا ہے وہ ہے کہ یہ جو یہودی تھے قریباً 90 سے زیادہ یعنی اس میں مارے گئے. 94 یا 93 اس کی تعداد آئی ہے. تو مسلمانوں میں 20 تقریباً، یہ جو ابن اسحاق نے اور واقدی نے 15 لکھا ہے کہ مسلمان 15 شہید ہو گئے اس میں. اچھا، اب اس میں کیا ہوا کہ یہ جو یہودی تھے ان میں ایک عورت تھی وہاں پہ جو کہ اس کی بیوی تھی سلام ابن مشکم کی، اور وہ جو مرحب تھا اس کی بھتیجی تھی. تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کو وہ جو گوشت بکری کا گوشت تھا اس میں زہر ملا کے دیا تھا. تو پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا تھا، لیکن جب ایک صحابی کی پھر اس میں شہادت ہو گئی تو پھر اس کو مار دیا گیا.
اب جو یہاں پہ مطلب جو کتابوں میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب یہودی تھے وہ اس کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم صلح کر لیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ مطلب انہوں نے اس پہ ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا کہ وہ جو وہاں کی زمین، وہاں کے باغات ان کو واپس دیے جائے تو وہ اس پہ کام کریں گے. اب جتنا بھی اس کام میں مطلب ان کی مال لگ جائے، یعنی کہ جتنا بھی اس پہ خرچ آ جائے وہ خود وہ اپنی جیب سے کریں گے. تو پھر اس میں جو پروڈیوس یعنی پیداوار نکلے گی اس میں آدھا وہ مسلمانوں کو دیں گے. یعنی وہ خود ہی اس پہ کام کریں گے اور اپنا پیسہ جتنا بھی مطلب اس پہ ان کا لگنے والا تھا وہ خود وہ لگائیں گے، مسلمانوں کو آدھا حصہ دیں گے. تو اسی طرح سے ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مطلب نمائندہ ان کے پاس آئے گا جو اس کا اسٹیمیٹ کرے گا. تو پھر اس میں ایک اور یہ کہا گیا تھا کہ مطلب جو سونا چاندی اور جو جنگی ہتھیار ہے وہ مسلمانوں کو وہ دے، باقی وہ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح سے ایک اور مطلب اس پہ ٹرم یہ تھی کہ وہ مسلمان جب تک وہ مطلب مسلمان چاہے وہ یہاں پہ رہ سکتے ہیں. تو اس طرح سے ان کو وہاں پہ رہنے دیا گیا. تو اب جب یہ مال غنیمت یہاں مطلب اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ مال غنیمت ان میں تقسیم کی گئی جو حدیبیہ میں تھے، کیونکہ ہم نے اس پہ پہلے ہی بات کی کہ وہی اس غزوہ میں شامل تھے. تو اب اس میں کیا کیا گیا کہ جو جتنا بھی مطلب یہاں پہ کوئی سونا چاندی یہ نہیں بلکہ زمینیں اور باغات یہ یہاں پہ تھے. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہلے 36 حصے کیے، پھر ہر ایک حصے کے 100 حصے کیے. اس طرح وہ 36 یعنی 3600، پھر اس کے 2 حصے کے 1800 کے. تو اب ایک حصہ 1800 کا وہ آپ نے مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ تھے ان میں تقسیم کیا گیا. تو اس میں شک اور نطاط کی زمینیں تھیں. اچھا، سلالم، وتی اور یہ جو وتی اور قتیبہ یہ زمینیں تقسیم نہیں کی گئی. تو اس طرح سے ایک حصہ تقسیم کیا گیا اور دوسرا اس لیے رکھا گیا کہ آئندہ آنے والے واقعات جو مطلب مہمات وغیرہ اس کے لیے اس کا استعمال کیا جائے. تو یہ مطلب اس طرح سے یہاں مال غنیمت تقسیم کی گئی تھی. اچھا، اب اسی میں کچھ اور بھی مطلب باتیں جو اس سے جڑی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس جگہ مطلب حضرت جعفر جو حبشہ یہ جو صحابی ہجرت کر کے گئے تھے وہ یہاں پہ ملے، اور حضرت صفیہ جو کہ حویہ ابن اخطب کی بیٹی تھی اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح یہاں پہ ہوا. اور اسی طرح سے ایک روز جو یہاں پہ مطلب یہ محاصرہ کیے ہوئے تھی تو قلعے سے باہر وہاں پہ پالتو جو گدے ہوتے ہیں وہ باہر آئے تھے. تو مسلمانوں نے قریباً 20 ان میں ذبح کیے تھے، وہ پکا رہے تھے. تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع فرمایا، یعنی کہ ان کی حرمت جو ان کو مطلب حرام کیا گیا وہ اصل میں اس جگہ پہ وہ ہوا تھا. اس کے بعد مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے فدق کی جانب جو شمال خیبر کے شمال میں تھا تو وہ اس کے لیے تیار ہو گئے کہ جنگ کے بغیر نے سرنڈر کیا، اور اس طرح سے اس کا جو فدق یعنی اس کی جو مطلب وہ زمینیں تھی باغات تھے وہ مال فے میں آیا. تو پھر ایک اور مطلب جو یہاں سے وہ وادی قرہ گئے تو ان کو اسلام کے لیے بلایا گیا، لیکن وہاں پہ وہ مبارزت کے لیے آئے اور ان میں 11 لوگ ان کے مارے گئے. پھر اس میں جنگ ہو گئی، ایک دن صبح سے شام تک، اور دوسرے دن انہیں سرنڈر کیا. جس طرح خیبر کے ساتھ مطلب جن ٹرمز پہ انہی کے ساتھ اسی مطلب انہی چیزوں پہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا. تو یہ مطلب وہ غزوہ ہے جس سے مدینہ میں پورے مدینہ میں جو مطلب اسلام کی جو وہ ایک رٹ وہ قائم ہو گئی اس غزوہ میں. تو اب اس میں ایک بات جو یہ مال غنیمت اس وجہ سے اس میں ایک بات آ گئی ہے کہ کچھ نے لکھا ہے کہ اس کا ایک حصہ مطلب جنگ سے اور دوسرا صلح سے فتح ہوا تھا. تو اسی وجہ سے اس کے 2 حصے کیے گئے تھے اس مال غنیمت کے. لیکن یہ ہے کہ اس میں ہر جگہ مطلب یہ جو 3 نطاط، پھر شک اور قتیبہ، تو تینوں جگہ مسلمان مطلب یہاں پہ جنگیں ہوئی. تو اگرچہ قتیبہ میں وہ جو وتی اور سلالم اس جگہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا. تو یہ مطلب ایک بڑا اہم غزوہ اس وجہ سے کیونکہ اس سے مدینہ میں پوری طرح سے مطلب اسلام کی رٹ قائم ہو گئی. اور ایک اور چیز کہ جب مہاجرین کو یہ زمینیں ملی تو پھر انہوں نے جو انصار نے ان کو زمینیں دی وہ ان کو واپس کی گئی.
اچھا، کیا یہودی اس پہ قائم رہ گئے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطلب انہی کے مبارک دور میں یعنی ظاہری حیات میں تبھی عبداللہ بن سہل کو انہوں نے شہید کر دیا اور پھر اس سے مکر گئے. تو یہ مطلب انہوں نے ہی اسی میں انجام دیا تھا. بعد میں تو انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے مطلب ہاتھ پاؤں توڑ دیے تھے. تو لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ ان کا کردار رہا. تو اب اس سے مطلب یہ تو جو کہ یہودیت کے خلاف کوئی جنگ نہیں تھی، لیکن یہ مطلب اس طرح سے اسلام کے خلاف جو اقدام کر رہے تھے ان کا جواب ان کو مل گیا اور اس وجہ سے پھر ان کے ساتھ معاہدے ہو گئے. تو یہ ہم نے آج اس پہ جو یہ غزوہ خیبر اس پہ بات کی. انشاءاللہ ہم یہ جو نیکسٹ پارٹ ہوگا ہمارا، ہم اس سے آگے اس پہ بات کریں گے. اسی پہ آج ہم اس کو مطلب کنکلوڈ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.